अस्सलाम वालेकुम मुक़द्दम हज़रात, मैं हूँ उसरार अहमद कसाना। मुख़्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बात करनी है, ख़ास तौर पे जो हमारी डोमेस्टिक सिचुएशन है उसके हवाले से भी, और साथ-साथ थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँगा शुरू में ही गज़ा की जो सूरत-ए-हाल है, उसकी जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले इकबाल हस्बे मामूल, और इकबाल का एक बड़ा ही खूबसूरत ये शेर जो है, ये मैंने आपकी खिदमत में आज पेश करने के लिए चूज़ किया है। और ये बेसिकली मैं जब भी आपको ये शेर आपको सुनाता हूँ, तो इसमें जो हमारी इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी है, उसको आप हमेशा याद रखा करें। और ये बड़े ही ज़बरदस्त लड़के हैं, बड़े ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और इसकी जो बुनियाद थी, हमारे मरहूम दोस्त नुमान बुखारी साहब ने डाली थी। और वो अल्लाह को प्यारे हो गए बड़ी यंग एज में। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन उनका सदका जारिया जो है वो चल रहा है। अल्लाह ताला उनको भी उसका अजर अता करे। तो इकबाल फरमाते हैं कि कल एक शोरीदा ख्वाबगाहे नबी पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रो रो के कह रहा था। कल एक शोरीदा, शोरीदा कहते हैं जो थोड़ा-सा डिस्टर्ब्ड हो, परेशान हाल हो, और मुंतशिरुल ख़्याल भी हो। कल एक शोरीदा ख्वाबगाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रो रो के कह रहा था कि मिस्र व हिंदुस्तान के मुस्लिम बिनाए मिल्लत मिटा रहे हैं। ये आप ज़रा देखिए कि ये कितना रेलेवेंट है। और आज भी हिंदुस्तान की जगह भी आप पाकिस्तान को रख लें, और मिस्र तो उसी तरह है जिस तरह कि आज से 100 साल पहले था। और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आपको नज़र आ ही रही हैं। गज़ा के हवाले से आप देख लें कि ये ये दोनों ममालिक और बाकी मुसलमान ममालिक भी जो हैं, वो इकबाल के बकौल बिनाए मिल्लत, यानी जो मिल्लत की बुनियाद है, उसको ही मिटाने के लिए दरपे हैं। और इनके अंदर कोई ना कोई ये इत्तेहाद है, ना ये गानगत है, कुछ भी नहीं है। तो ये इकबाल का आप समझ लें कि नोहा है जो वो उम्मत मुस्लिमा के हवाले से वो पढ़ रहे हैं, और ये कितना रेलेवेंट है। तो ये इकबाल का मैसेज, और साथ-साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें जो चल रही हैं, उसमें सबसे पहले ये है कि जो गज़ा की सूरत हाल वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक क्लैरिफ़िकेशन। क्लैरिफ़िकेशन ये है कि कल जो मैं शो कर रहा था, तो उसमें शुरू में ही पता नहीं मुझे क्या हुआ, नॉर्मली मैं खुद इसके सख्त खिलाफ हूँ। मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया गंभीरता का, और अब वो पता नहीं मेरे मुँह से कैसे निकला, क्योंकि ये गंभीर लफ्ज़ जो है ये काफ़ी आम हो गया हमारी लेक्सिकन में और हमारी लैंग्वेज में। और नॉर्मली मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि हम किसी से कोई इस तरह के अल्फाज, ख़ास तौर पे हमारे हमसाया मुल्क से कुछ इस मुस्तार लें। और जो उनकी लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज बहुत रिच है माशाल्लाह, उर्दू जो है। लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो इतने माशाल्लाह अवेयर हैं कि उनमें से एक ने मुझे फ़ौरन पकड़ा और उन्होंने कहा, जी कि ये आपने क्या किया? हालाँकि मैं खुद भी बड़ा इसके सख्त अपने अपने आप का भी नाक़िद हूँ, और लोगों को भी मैं कहता हूँ कि भई अपनी अपनी जो लैंग्वेज है, हमें इतना उसके ऊपर मान होना चाहिए कि हम उसके अल्फ़ाज़ यूज़ करें। और लेकिन आजकल चूँकि बल्कि उस मेरे दोस्त ने तो कहा कि आप इंडियन फ़िल्मों से मुतासिर हैं, हालाँकि उनको ये नहीं पता कि मैं इंडियन फ़िल्में बिल्कुल नहीं देखता हूँ। बल्कि शायद पता नहीं कितने कोई साल हो गए होंगे मैंने कोई इंडियन मूवी नहीं देखी होगी। और हाँ, अलबत्ता जो म्यूज़िक है वो चूँकि बाउंड्रीज़ के अंदर नहीं आता, तो इसलिए मैं कभी-कभी उनका भी सुन लेता हूँ, पाकिस्तान का भी सुनता हूँ। लेकिन वो जो इल्ज़ाम था वो उनका गलत है, लेकिन जो बात उन्होंने की है वो ठीक ही है। और इसमें मैं एक तो ये है कि एक एक दोस्त को सुन रहा था, तो वो अजीब वो एक सहमत लफ्ज़ है उनका, वो भी यूज़ कर रहे थे, तो इस तरह के वो चलते रहते हैं। लेकिन उसूली तौर पर आपकी बात बिल्कुल ठीक थी मेरे व्यूअर साहब, कि वो नहीं होना चाहिए था। और मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा भी इस तरह की हरकत ना की जाए। लेकिन मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप जैसे जो मेरे दोस्त हैं, जो हमें देखते हैं और फिर हमें सरे मुँह भी इधर-उधर होने नहीं देते। तो ये कमाल है आप लोगों का, एंड हैट्स ऑफ टू यू, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि जो आप लोग हमें देखते हैं, हमें बताते हैं, और हमसे ज़्यादा बाइल्म भी हैं। तो इसलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत ज़बरदस्त किस्म का मशकूर हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, जो गज़ा की सूरत-ए-हाल है, उसमें अभी लेटेस्ट सिचुएशन अभी मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी अखबारात रिपोर्ट कर रहे हैं कि सीज़ फायर हो गया है और मुआहदा हो गया है। और हमास के साथ उनके जो यरगमाली हैं, उनको रिहा करने का मुआहदा हो गया। और हमारा पाकिस्तानी अखबारात जो हैं वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं, मेजर मीडिया जो रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। और मैंने जब ये बात सुनी है तो मैंने फ़ौरन देखा कि मेरे सोर्सेज़ क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं की है अभी तक कि कोई मुआहदा हुआ है। और जो अमरीकी इंतज़ामिया के लोग भी जो हैं, वो भी एज़ सच कोई इसको तस्लीम नहीं कर रहे हैं। ये वाशिंगटन पोस्ट ने पहले कहा था
کہ ان کا معاہدہ ہو گیا، لیکن جہاں تک میری اطلاعات کے مطابق ہے بات، وہ ایسا نہیں ہوا، اور امریکی ذرائع جو ہیں وہ بھی اس کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ کافی مخدوش ہو چکی بھی ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو مختلف سکولز ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جنین کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے، اور جنین میں بھی جو مختلف لوگ ہیں ان کی شہادتوں کی خبر آ رہی ہے، اور ایک جو ڈس ایبلڈ آدمی تھا فلسطینیوں میں سے، اس کو بھی اسرائیلیوں نے مارا ہے اور وہ شہید ہو گیا۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس میں جنین میں جو معاملات چل رہے ہیں وہ کافی خطرناک ہیں، اور یہ جو اسرائیلی پالیسی لگ رہی ہے وہ اس وقت یہی ہے کہ جتنے بھی اس حملے میں لوگوں کو شہید کیا جا سکتا ہے وہ کر دیا جائے، تاکہ ایک ہی بار جو ہے وہ نقصان جتنا ہونا ہے، جتنی گالیاں پڑنی ہیں دنیا سے وہ پڑ جائیں، اور ہم دیکھ لیں گے بعد میں۔ اچھا، کیلیفورنیا میں جو ایک ڈیموکریٹک کنونشن، نارملی آپ کو پتہ ہے جب الیکشنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ کنونشنز بھی ہوتے ہیں، تو کیلیفورنیا میں جو ڈیموکریٹک کنونشنز ہو رہا تھا اس کے بعد لوگوں نے وہاں پہ سٹنگ کیا ہے، یعنی دھرنا چھوٹا سا دیا ہے، اور وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے اور جلدی سے جلدی ہونا چاہیے۔ یہ جو کیلیفورنیا کی ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ وہاں پہ کنونشن کر رہی تھی، اور اس کے بعد یہ مطلب کافی اچھی بڑی تعداد میں لوگوں نے سٹ ان کیا ہے، دھرنا دیا ہے، اور وہ مطالبہ یہی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ سیز فائر کیا جائے اور جلدی کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیل ہے امریکہ اور اسرائیل اور حماس کے درمیان، اس کے لیے مختلف جو ممالک ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں، اور کوشش میں بیسیکلی یہی ہے کہ جو اسرائیل کے جو یرغمالی ہیں، ہوسٹیجز ہیں ان کے پاس، حماس کے پاس، ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے اور بلا مشروط اور غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال صورتحال یہ ہے کہ جو وہاں پہ مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے وہ کافی مخدوش ہے اس وقت، اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نیتن یاہو ان کو کیسے کنونس کیا جائے کہ وہ یہ کام اپنا جو انہوں نے شروع کیا ہے اس کو وہ چھوڑ دیں۔ اچھا، ایک اور بٹالہ ریفیوجی کیمپ ہے، اس کو بھی نشانہ بنایا ہے اسرائیل نے، اور کافی نقصان وہاں پہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے، اور مختلف چیزیں چل رہی ہیں۔ اس کا ہم ذرا نظر رکھیں گے اس کے اوپر کہ کیا صورتحال چل رہی ہے، لیکن جو اس وقت لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ڈیل نہیں ہوئی، اور ابھی بھی جو سیز فائر ہے وہ ہم صرف باتوں کی حد تک سن رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ اچھا، اب غزہ کے بعد اب تھوڑا سا کرکٹ، چھوٹی سی کرکٹ کی بات کر رہے تھے کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ فائنل ہونے جا رہا ہے انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ پچھلے سارے میچز جو انڈیا نے جیتے ہیں وہ انہوں نے کنونسنگلی اور بڑے زبردست طریقے سے جیتے ہیں، اور کیا کمبینیشن ہے ان کا بنا ہوا، اور کیا زبردست ان کی بالنگ ہے، جو کسی زمانے میں بالنگ، فاسٹ بالنگ ہم پرائیڈ لیا کرتے تھے، اس وقت پرائیڈ جو ہے وہ انڈیا لے رہا ہے، اور رائٹلی سو۔ ان کی جو بالنگ ہے وہ بہت زبردست ہے اس وقت، اور محمد سراج کے آنے کے بعد تو، اور محمد شامی جیسے جو بالرز ہیں، دونوں ہی زبردست بالرز ہیں، ان کے آنے کے بعد تو ان کا جو بیلنس ہے وہ بڑا زبردست ہو چکا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ صبح مقابلہ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، آسٹریلیا ون سائیڈڈ جانے دیتا ہے اس کو، یا فائٹ کرے گا، یا انڈیا پہلا ہی میچ جو ہارے گا وہ کیا ورلڈ کپ فائنل ہارے گا، تو یہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ میچ جو ہے وہ اچھا ہوگا، لیکن نارملی کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ زبردست فائنل ہوگا، لیکن وہ کئی دفعہ بڑا لو سکورنگ اور بڑا ہی ون سائیڈڈ ہو جاتا ہے۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، ایک خبر جو ہے وہ آج سارا دن چلتی رہی کہ جی کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ برطانوی جو خاتون سفیر ہیں، ہائی کمشنر صاحبہ، وہ ان کو نواز شریف کو ملی ہیں اور ببلو بھائی کو، اور جو امریکی سفیر ہیں وہ ان کا آج آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ وہ بھی ملے ہیں، اور پھر جو ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور اس کے اوپر بھی واویلا مچا ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو امریکہ اور نواز شریف جو ہیں یہ دونوں مل کے پاکستان میں کوشش کریں گے کہ نواز شریف کا جو مینڈیٹ ہے وہ بہتر سے بہتر کیا جا سکے، مطلب اس طرح کا انہوں نے میسج دیا۔ اس کے اوپر پھر ایک صحافی انہوں نے اس کو ٹیگ کیا امریکن ایمبیسی کو، اور اس کے بعد پھر ان کا کلیریفیکیشن آئی کہ ڈفرینٹ تھوڑا سا اس کو چینج کر کے انہوں نے اس کو کیا، جس میں انہوں نے پھر یہ مٹا دیا کہ یہ ہم نے نہیں کہا، یہ نواز شریف نے کہا ہے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ اب آپ کو میرا خیال ہے کہ کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے کہ یہ جو پورے کا پورا ایک ویب بنا گیا تھا، یہ پورے کا پورا جو ایک کہانی آپ نے دیکھی ہوگی کس طریقے سے وہ انفولڈ ہوئی ہے، اس کے تمام کیریکٹرز جو ہیں وہ اب کھل کے سامنے آ گئے،
ہم آپ کو شروع سے بتا رہے تھے کہ یہ کیسے کیسے لوگ جو ہیں کس طریقے سے یہ کر رہے ہیں، کون کون اس کے پیچھے ہے، سب کچھ آپ کے سامنے چل رہا تھا۔ لیکن اب وہ خود اتنے مجبور ہو گئے ہیں، قسم کے اسکرپٹ کی مجبوریاں بھی تو کئی دفعہ ہوتی ہیں نا، کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے کہانی میں کئی لوگ جو بڑے چھپ کے چل رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ پھر ان کو سامنے آنا پڑ جاتا ہے۔ تو اب یہ دونوں کیریکٹرز جو ہیں، دونوں بڑے جو کیریکٹرز ہیں پاکستان کے اندر، وہ دونوں کھل کے سامنے آ گئے۔ برٹش ہائی کمشنر کو بھی آپ نے دیکھ لیا، امریکی سفیر کو بھی آپ نے دیکھ لیا، اور کس طریقے سے وہ اون کر رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی میسج تھا پوری پاکستانی عوام کو کہ ہم کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور چونکہ ان کو پتہ ہے پاکستانی عوام کا، اور جس طریقے سے ہم لوگ ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جی جدھر امریکہ دیکھتے ہیں کہ جس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ہماری چونکہ وہ چلنے والی روش ہوتی ہے اس رو کے ساتھ، تو ہم بھی ساری قوم جو ہے اسی پر چل پڑتے ہیں۔ لیکن اب ان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت جو پاکستانی عوام کا موڈ ہے وہ والا نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا۔ اس دفعہ جو پاکستانی موڈ ہے وہ ریزیلینٹ موڈ ہے، وہ ایک مزاحمتی موڈ ہے۔ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طور پر ماننے کو نہیں دے رہا، وہ ضد میں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر ہماری بھی ضد ہے کہ ہم بھی اپنے جو لیڈر ہے اس کے ساتھ چلیں گے، اور اسی کی جنگ ہے اس وقت۔ اور اسی وجہ سے مجبور پا کے اپنے آپ کو یہ دونوں کیریکٹرز جو ہیں وہ اوپنلی سامنے آ رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے کوئی چیز پیچھے نہیں چھوڑی ہے۔ اب مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے، پوچھا یہ جانا چاہیے اگر کسی کے اندر ہمت ہے کہ ایک امریکی سفیر یا برطانوی سفیر کہہ لیں، ہائی کمشنر، وہ کس کیپیسٹی میں اور کس اصول کے تحت اور کس ڈپلومیٹک نارم اور نائسٹی کے تحت وہ جا کے ایک کرمنل کو، کنوکٹڈ کرمنل کو جا کے وہ اس کے گھر مل رہے ہیں، اور اتنی عزت افزائی دے رہے ہیں کہ پھر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، ٹویٹس آ رہے ہیں۔ تو یہ کس کیپیسٹی میں ہو رہا ہے؟ کیا وہ اپنے ملک میں ہمارے ایمبیسڈر کو اجازت دیں گے کہ کسی کنوکٹڈ کرمنل کو جا کے وہ اس طرح آفیشلی ملے اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے جو کہ اس ملک کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہو؟ دیکھیں نا، یہ بڑا کویسچن بنتا ہے نا۔ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ایمبیسڈرز ہیں وہ جا کے امریکہ میں یا یو کے میں، ہائی کمشنر صاحب جو ہیں وہ جا کے وہاں پہ کچھ کر سکتے ہیں اس طرح کی حرکت؟ چلو اس کو بھی چھوڑیں، کیا یہ جو امریکی سفیر ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں نا تقریباً، بڑے بڑے ملکوں میں، ایران میں بھی ان کا کوئی نہ کوئی ریپرزینٹیٹو ہوگا برٹن کا، یا اگر وہ ڈائریکٹلی نہیں ڈیل کر رہے ہیں تو کسی اور ملک کے تھرو کر رہے ہوں گے۔ تو کیا وہاں پہ ایران میں جا کے یہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں؟ یہ کویشچن ہے نا، کہ ہمارے ملک میں ہی کیوں اتنا ان کو فری فار آل ملا ہوا ہے کہ جناب آپ جو چاہیں کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ ایک گورنر جنرل ہیں یا وائس رائے ہیں، جو بھی ہیں، آپ جو مرضی کریں گے، آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں اتنی چھٹی جو ہے دی گئی ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جس کو چاہتے ہیں جا کے گرا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لے آتے ہیں، اور ابھی بھی یہ پاکستان کے اوپر امپوز کرنا چاہتے ہیں اپنی چوائس کو۔ اور اب کسی کو یہ شک نہیں رہ جانا چاہیے کہ ببلو بھائی جو ہیں یہ کس کی بنیاد پہ اور کس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہ ساری ڈیل کر کے آئے ہیں۔ اب سمجھ آ جانی چاہیے اب آپ کو۔ اگر ابھی کسی کو شک ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ ہماری سب کی عقل کے اوپر اپنا رحم کرے، لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ شک کی گنجائش باقی رہ نہیں گئی ہے کہ یہ کس کی کٹ پتلی، کس کے ٹٹ پونجیے کی طرح بن کے یہ پاکستان کے اوپر رول کرنے آ رہے ہیں، جو پہلے سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ وزیر اعظم ہوں گے آپ کے، اور ہمارے جیسے یہ ایک بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے 25 کروڑ کا، اور اس کے اوپر جب چاہیں گے جس بھیڑیے کو لا کے بٹھا دیں گے تو یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ ہماری جو انٹیلیجنس ہے اس کا بھی امتحان ہے، ہماری جو کمٹمنٹ ہے اپنے ملک کے ساتھ اس کا بھی امتحان ہے، ہماری جو قومی حمیت اور قومی جو غیرت ہے اس کا بھی امتحان ہے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس ایک ہتھیار موجود ہے۔ بول تو ابھی یہی نہیں پتا کہ الیکشن ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ جس طریقے سے پی ایس ایل کے بارے میں کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بارے میں مشکوک طریقے سے خبریں آ رہی ہیں کہ جناب اس کو شفٹ کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی فروری میں چونکہ حالات خراب ہو جائیں گے تو اس کو ہم شفٹ کر دیتے ہیں یو اے ای میں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ اگر اس طرح ہوتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، تو پھر تو الیکشنز بھی ظاہر ہے ڈولڈرمس میں چلے جائیں گے، اور اگر ڈولڈرمس میں چلے جاتے ہیں تو پھر کون سی الیکشنز اور کون سی حکومت اور سارا کچھ یہی پھر وہ یہ جو غیر آئینی اور غیر پارلیمانی یا کہہ لیں کہ غیر قانونی طور پر جو ایک چل رہی ہے حکومت کیئر ٹیکرز کی یا چیئر ٹیکرز کی،
وہ چلتی رہے گی. اور یہی جو ابھی تک یہ سلسلہ کر رہے ہیں, کیونکہ عمران خان ان کے قابو نہیں آ رہا, تو یہ اب سوچیں گے کہ کیا کیا جائے کہ اس کو پرولونگ کیا جائے. انہوں نے امریکنس کو بھجوا کے بھی ٹرائی کر لیا, عمران خان نہیں ماننے کو دے رہا. انہوں نے ہر طریقے سے IMF کے ذریعے بھی سارا کچھ پریشر ڈلوا لیا, تو وہ نہیں مان رہا. وہ مانے گا بھی کیوں؟ مطلب کس بات پہ مانے کہ وہ یہ کہہ دے کہ جی آپ نے جو کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا, آپ نے جو بھی پاکستان میں رجیم چینج کیا وہ ٹھیک کیا تھا, یہ مان لے, تو یہ تو وہ نہیں مانے گا. تو اس طرح کی چیزوں کی صورتحال میں میرا خیال ہے کہ اب ہماری عوام جو ہے ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح کنڈکٹ کرتے ہیں, کس طرح اپنے آپ کو آگے لے کے بڑھتے ہیں, اور کس طرح ان کے جو بڑے ہی نیفیریس قسم کے ڈیزائنز ہیں ان کو کیسے تھوارٹ کرتے ہیں, کیسے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو کیسے ناکام بناتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو ہے میں چاہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا میں اس کو میں بعد میں ڈسکس کر لیتا ہوں, لیکن چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, میں صرف یہ آپ کو بتاؤں کہ میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک اور اسٹیٹمنٹس بھی ہیں ان کے بارے میں اس کی میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل میں بتاتا ہوں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے لیے یہ سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ ہم غیر ملکی آقاؤں کی جو سازشیں ہیں, جو غیر ملکی جو ہمارے ماسٹرز سو کالڈ بنے ہوئے ہیں, ان کے جو پلانز ہیں ان کو کامیاب ہونے دیتے ہیں, یا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں ماننا. اور وہ کہتے ہیں ہاؤ ٹو سے نو, وہ ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا بڑے سال پہلے کہ کئی جگہ پہ آپ کو نو کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے کہ آپ کے اندر وہ حوصلہ پیدا ہونا چاہیے کہ جب آپ کوئی اس طرح کی بات دیکھیں تو آپ رائٹ اوے نو کہنا سیکھ لیں کہ نہیں ہمارے ساتھ کام نہیں ہوگا, نو مور. اور یہ ہمارے ساتھ بہت ہو چکا پچھلے 75 سال میں. ہم نے ان کے منصوبے, ہم نے ان کی اس طرح کے جو کٹ پتلیاں ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو بندہ اب دیکھیں اتنی غیر معمولی عدم مقبولیت کے ساتھ جو آئے گا یا لایا جائے گا, اس سے پھر کیا کیا کچھ نہیں کروایا جائے گا. اب مجھے بتائیں نا کہ جو شخص اس طرح آئے گا اور جب اس کو پتہ ہے کہ میری اس وقت حالت یہ ہے کہ مجھے اپنے شہر لاہور میں کوئی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر وہ کیا کیا نہیں کمپرومائز کرے گا, وہ کیا کیا نہیں آپ کا بیچے گا. تو اس لیے بی ویئر آف ببلو, اور اپنے مستقبل کا خیال کریں اور اپنے ملک کا خیال کریں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جلدی. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتم آئے کھینچ رہا تو دانی حساب کم و بیچ رہا. مجھے اسراق سانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.